हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी लड़ाई की। इसका नतीजा क्या निकलेगा उसके बारे में मालूमात आपको देंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ मुसल्लह कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज़ हो गया है। क्या तालिबान हुकूमत ख़त्म करने के लिए किसी ऑपरेशन का, बड़े ऑपरेशन का एक नया मंसूबा है और इस मंसूबे के पीछे कौन है, इसके ऊपर मालूमात आपको देंगे। और फिर हम आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करेंगे और बताएंगे वहाँ पर अमन के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं और इंतखाबी मुहिम कैसे चल रही है। कैसे हैं एजाज आप? आसिफ मैं ठीक हूँ, आप खरीद से? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। एजाज ये बताएं कि मौलाना के बयान की जो हलचल थी अभी वो ख़त्म नहीं हुई थी और मौलाना ने दोबारा एक बयान दे दिया और वो कह रहे हैं कि वो तो माफ़ी नहीं मांगेंगे बल्कि माफ़ी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई। तो एजाज क्या आप देख रहे हैं, मौलाना इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं और मौलाना जो बातें कर रहे हैं इसके तो इसके बाद तो फिर यकीनन लगता यही है कि शायद कोई बड़ा इक़दाम भी हो सकता है उनके ख़िलाफ़। बिल्कुल बड़ा इक़दाम नहीं होगा मौलाना के ख़िलाफ़। बिल्कुल आप तासर बिल्कुल ठीक दे रहे हैं कि तासर यूँ लगता है जिस तरह मौलाना के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ा इक़दाम होगा, लेकिन नहीं होगा। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह जिसके ऊपर हम आज बात भी करेंगे, उसकी एक बहुत बड़ी वजह अफ़गानिस्तान है। लेकिन जो डोमेस्टिक वजह है आसिफ, वो ये है कि मौलाना इस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और मौलाना का इस्टेब्लिशमेंट को डील करने का एक बड़ा पुराना तजर्बा है। मौलाना को पता है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद कितनी करनी है और किस हद तक करनी है, और वो उसी हद को मलूज़े ख़ातर रख के बात करते हैं। मुझे कब करनी है और कब करनी है। मुझे अच्छी तरह याद है मौलाना साहब से आज से 2-3 साल पहले मेरी मुलाकात हुई उनके घर पे इधर इस्लामाबाद में। तो मैंने उनसे पूछा मौलाना साहब से कि मुझे ये बताएं कि मौलाना साहब क्या पाकिस्तान में कभी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हमारी सियासत से ख़त्म होगा? तो मौलाना साहब ने अपने मखसूस अंदाज़ में मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए जी, जो कुछ भी हमने सियासत करनी है ना, वो इसी तरतीब में करनी है, तो ये तरतीब तो यूँ ही है। तो यानी कि मौलाना साहब इस बात को समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और हमने जो भी कोई काम करना है हमने उसी तरीक़ाकार के तहत करना है जो यहाँ पर नाफिजुल अमल है। ठीक है। तो इसलिए मौलाना साहब की जो इस्टेब्लिशमेंट की अंडरस्टैंडिंग है, मैं अगर ये कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में बड़े कम सियासतदान हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। उनमें एक मौलाना फजलुर रहमान भी है। तो मौलाना समझते हैं। अब ये जो हालिया जो मौलाना साहब ने एक स्टेटमेंट दी और स्टेटमेंट के अंदर एक तनकीद आई, उस तनकीद के ऊपर एक पूरा सोशल मीडिया के ऊपर बयानिया बना, तो अगर हम उसको करीब से देखें तो मौलाना तो इससे भी ज़्यादा सख्त तकरीरें करते रहे। मौलाना को पता होता है कि वो जो छोटी सी मैंने बात करनी है वही निकलेगी और वही मैसेज में भी जाएगी और वही क्रक्स, उनको पता होता है इस चीज़ का। मौलाना ने ये तकरीर पंजाब में की है और आप देखें कि मौलाना पे पंजाब में पर्चा नहीं हुआ। मैं अगर मेरी नाकिस राय में अगर मौलाना ये तकरीर केपी या बलूचिस्तान में करते तो शायद उन पे पर्चा हो जाता। ठीक है, आपको पता है कसूर में भी दरख्वास्त गई थी। गुजरांवाला के केस को तो उस दिन हमने डिस्कस किया ना कि 28 तारीख को बुलाया है कि वो भिंडर साहब है कोई, उन्होंने पर्चे की दरख्वास्त, लेकिन FIR नहीं हुई और अब अगर होगी तो अदालत के थ्रू होगी 22 से। यानी इंतज़ामिया जो है पंजाब की, देखें FIR यहाँ पे तो हो जाती है कि कोई बंदा उठ के कहता है मैंने वीडियो में देखा तो फलां ये कह रहा था तो मेरे जज्बात मजरू हो गए, तो इस तरह की FIR तो पाकिस्तान में बड़े बड़े लीडरों पे हो जाती हैं। तो मौलाना पे अभी तक FIR नहीं हुई और आप ये भी देखें कि वो पंजाब में उन्होंने बात की है और पंजाब में उन पे FIR नहीं हुई। दूसरी चीज़, मौलाना, क्योंकि मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि मौलाना का ये बयान जो है ये आइसोलेशन में नहीं है कि मौलाना अकेले कोई ये बयान दाग रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मौलाना कहीं ना कहीं से चीज़ें डिराइव करते हैं, डिस्कस करते हैं और मौलाना उसके मुताबिक आगे बढ़ते हैं। तो आपकी जो बात है, मेरा ख्याल है कि मैं उसी को सेकंड कर रहा हूँ कि मौलाना ने अपने
ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جو جگہ کا انتخاب بھی کیا وہ بھی بائی چوائس کیا. تو اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات کو اتنی زیادہ آگے بڑھے گی. چائے کی جو پیالی پہ طوفان جو ہے وہ مچا ہوا ہے, چونکہ ملک میں ایکچولی مزاحمت کی سیاست تو ہو ہی نہیں رہی. ایکچولی سیاست ہی نہیں ہو رہی, اگر ٹو بی فیئر بات کی جائے سیاست ہی نہیں ہو رہی ملک میں. تو مولانا نے چونکہ یہ بیان دیا تو اس کے اوپر ایک طوفان مچ گیا, کیونکہ لوگ بڑے غصے میں ہیں. مہنگائی کا جو طوفان آصف آیا ہوا ہے, لوگ تو بڑے تنگ ہیں. لوگ تو سننا چاہتے ہیں حکومت کے خلاف کوئی بات, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات سننا چاہتے ہیں, بولنے کے لیے کوئی نہیں ہے. سیاسی جماعتیں ہیں مگر ان کی جو قیادت ہے وہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی آپ دیکھ لیں, جو سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے, اس کا حال آپ اپنے سامنے دیکھ لیں کہ ان میں کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ عمران خان سے تو ظاہر ہے بات ہی نہیں ہو رہی ان کے لیڈروں کی, لیکن جو ہیں وہ کون سی کوئی ایسی پالیٹکس کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اٹ ول گو سم ویئر ایلس. ایک دو باتیں میں اس میں چھوٹی موٹی ڈالوں گا. وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بڑی اچھی کیلکولیشن مولانا کی ہوتی ہے کہ کب کوئی بات کہنی ہے, کیسے کہنی ہے, کتنی کہنی ہے. ہمارے اس معاملے میں تو ہمارے وزیر اعظم بھی غلطیاں کرتے ہیں, پارٹیوں کے سربراہان بھی غلطیاں کر جاتے ہیں, لیکن مولانا کو دو ایڈوانٹیج ہے. مولانا ایک تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ اگر سیاستدان نہ ہوتے تو شاید ڈپلومیٹ ہوتے, کہ اتنی وہ ایسی مختصر الفاظ کا چناؤ اور بات ہوتی ہے کہ سم ٹائم اس کے میننگ لیٹلی سمجھ آتے ہیں کہ یہ بات ہے کیا تھی. دوسرا, مولانا کیونکہ ایک مذہبی فالوئنگ جو ہے ان کے ساتھ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ ایک فالوئنگ ہے, اور مولانا کوئی ترن والا نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو تو اس پہ کوئی رولا نہ پڑے یا کوئی باہر نہ نکلے. یہ جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا مذہبی سیاسی جماعتوں کو, یہ ہماری عام سیاسی جماعتوں کو نہیں ہوتا. تو خیر, مولانا کے یہاں کے پنڈی کے جو ایک لیڈر تھے, آپ نے سنا ہوگا, فاروق کھوکھر, جو کہ تاجی کھوکھر کے صاحبزادے تھے, جو اریسٹ جو جنہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی, ایک جو نوجوان تھے ستی, ان کے قتل کے الزام میں. تو کچھ ایک افواہ چلی ہوئی ہے کہ شاید وہ جو ہیں انہیں کسی دوسری جیل منتقل کرتے ہوئے وہ فرار ہو گئے ہیں, یا کوئی فرار کے دوران انہیں کوئی نقصان پہنچا. لیکن 3 دن سے مسلسل سوشل میڈیا پہ اس طرح کی افواہیں گردش کرنے کے باوجود پنڈی پولیس نے اس حوالے سے کوئی وضاحت جاری نہیں کی. تو بعض حلقے اس کو بھی جوڑتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ, کیونکہ وہ ریسنٹلی مولانا کی جماعت میں شامل ہوئے تھے یہاں پہ. تو آپ کی کیا معلومات ہیں اعزاز اس حوالے سے؟ آصف, یہ آپ نے جو لفظ یوز کیا نا افواہ, تو یہ افواہ ہی ہے, اس میں حقیقت نہیں ہے. وہ JUIF میں ہیں فرق جو ہے کھوکھر, اور ان کو سزا ہو چکی ہے اور وہ جیل میں. تو دیکھیں انہوں نے JUIF میں جو شمولیت ہے انہیں بھی پتہ تھا CCD ان کو ٹارگٹ کر دیتی. تو انہوں نے, میں نے تو سنا ہے کہ بڑی ایک بھاری نذرانہ پیش کیا JUIF کو کہ مجھے شامل کیا جائے پارٹی میں, اور وہ شامل ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے مولانا نے ایک تقریب میں, ان کے آپ کو پتہ ہی ہے بہت سارے اعمال ایسے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ وہ CCD کی ہٹ لسٹ پہ ہوں گے. جی ہاں, تو لیکن ابھی وہ جیل میں ہیں, اور ان کی زندگی کی ضمانت یہی ہے کہ وہ جیل میں چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو وہ جیل میں, دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے. لیکن آصف, کمنگ بیک ٹو مولانا فضل الرحمان, دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی اسٹیبلشمنٹ سے جو قربت ہے نا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ افغانستان ہے. مولانا نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو لشکر بنانے کی بات ان کو کہی گئی ہوگی جو انہوں نے نہیں مانی, اور وہ ریفرنس بھی دیتے ہیں کہ جس طرح البدر اور الشمس بنائی تھیں مشرقی پاکستان میں, وہ دشمنیاں آج بھی ہیں. وہ درست کہہ رہے ہیں, مولانا کی بات ٹھیک ہے. لیکن جو افغانستان کے حوالے سے مولانا جو ہے وہ بڑے ڈیپلی کنیکٹڈ ہیں افغانستان کے. ایک تو طالبان میں بھی بڑے ڈیپلی کنیکٹڈ ہیں, اور اگر کل کلاں طالبان کی حکومت کو ختم کرنا ہو, جس کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ شاید ان کی حکومت کے خلاف جو ہے کارروائیوں کا آغاز ہو چکا ہے, تو اس میں مولانا کا بڑا ایک کلیدی کردار ہوگا. اور مولانا کی آپ اہمیت کو آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے, نظر نہیں کر سکتے. اچھا آصف, ایک واقعہ ہوا ہے ابھی ریسنٹلی. واقعہ یہ ہوا ہے کہ افغانستان کا صوبہ بدخشاں ہے, اس کا ایک ضلع ہے یفتل, اس کے اوپر ایک مسلح گروہ سپاہیان مہین ان کا نام بتایا جاتا ہے, سپاہیان مہین, اس نے حملہ کیا, اور یہ بہت بڑا حملہ تھا.
طالبان کو پسپا کیا. چند گھنٹے تک وہاں پر جو ضلع یفتل ہے اس کا کنٹرول اپنے پاس رکھا گیا. پھر بعد میں طالبان نے کارروائی کی تو یہ جو مسلح گروہ ہے یہ غائب ہو گیا. یہ مسلح گروہ جو ہے نا آصف، یہ لیڈ کر رہا ہے قیوم خان ملنگ نامی ایک نوجوان. اور یہ قیوم خان ملنگ نامی نوجوان جو ہے یہ امریکہ کی ڈیلٹا فورس کے ساتھ بھی مل کے کام کرتا رہا ہے. جب اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی، طالبان کے خلاف جو آپریشنز ہوتے تھے یہ ان میں رہا ہے. اس کا تعلق بھی صوبہ بدخشاں سے ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ افغان ہے. اب اس نے باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے قیوم خان ملنگ اور ان کی سپاہیان مہین نے کس کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے؟ افغان طالبان کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے. اور یہ جو بدخشاں ہے یہ پاکستان افغانستان کی سرحد کے اوپر، افغانستان سائڈ کے اوپر ہے. تو جو پاکستان میں صورتحال خراب ہوئی ہے یا جو بلوچستان میں پرٹیکولرلی صورتحال خراب ہوئی ہے، جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ BLA اور تحریک طالبان پاکستان وہ آپس میں مل گئے ہوئے ہیں اور یہ مل کے کارروائیاں بلوچستان میں کر رہے ہیں. تو اب ان کے جواب میں افغانستان کے اندر بھی ایک ایسا گروہ پیدا ہوا ہے جو کہ جس کو لیڈ جو بندہ کر رہا ہے قیوم خان ملنگ اس کا نام ہے، جو کہ خود افغان ہے، پاکستانی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جو گروہ ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گروہ کے لوگ کون ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ خود افغان نیشنل آرمی میں رہا ہے نا، امریکیوں کے ساتھ کام کرتا رہا ہے. ظاہر ہے طالبان وہاں کی کوئی منتخب حکومت تو ہے نہیں، قابض حکومت ہے جی. کوئی افغان عوام کی. تو دیکھیں آج تک وہاں 2 جھنڈے ہیں، لوگوں نے نہیں مانا ان کی حکومت کو. اور پھر جو ان کے فیصلے ہیں خواتین کے حوالے سے کہ پڑھیں گی نہیں، کام نہیں کریں گی، اس کی وجہ سے بہت زیادہ وہاں پہ ریزسٹنس اور وہ لوگوں کے اندر گھٹن ہے. اچھا، اگر فیلڈ میں کوئی آئے گا تو ہو سکتا ہے عوامی سپورٹ بھی مل جائے اس آصف. عوامی سپورٹ گن والوں کو ملتی ہے یا نہیں، وہ تو گن کی بنیاد پہ ہی ہوتی ہے نا. تو یہ جو قیوم خان ملنگ ہے نا، ان کے ساتھ لوگ کون ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ہماری جو معلومات ہے نا وہ یہ ہیں کہ قیوم خان ملنگ کے ساتھ جو افغان نیشنل آرمی کے بہت سارے سولجرز تھے جو کسی وجہ سے بیرون ملک نہیں جا سکے تھے. جب 15 اگست 2021 کو طالبان نے حکومت پر قبضہ کیا، کابل کے اوپر قبضہ کیا، تو یہ لڑتے ہوئے آ رہے تھے نا. تو بہت سارے ایسے فوجی تھے جو کہ ادھر ہی رہ گئے تھے اور وہ بھاگ کے، میں نے تو سنا ہے کہیں نہیں جا سکے. وہ بھاگ کے کچھ، وہ سننے میں آیا ہے کہ بھاگ کے کچھ بلوچستان میں کوئی آ گئے، کوئی ادھر آ گئے، کوئی ادھر آ گئے، جو جس کو جہاں پر موقع ملا وہ بھاگ گیا. تو اب وہ جو گروپس ہیں وہ متحرک ہونے لگ پڑے ہیں. لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ان گروپس کو پنپنے کے لیے، ان گروپس کی جو تحریک ہے بننے کے لیے پیسے چاہیے نا. سوال یہ ہے کہ یہ پیسے کون دے رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا کون پیسے دے رہا ہے، لیکن سوال تو ہے نا کہ یہ پیسے کون دے رہا ہے. تو لیٹ سی، کیونکہ امریکی صدر نے، آپ کو یاد ہے نا، ٹرمپ صاحب نے بھی کہا تھا کہ مجھے باگرام بیس چاہیے، یاد ہے. اور جو طالبان ہیں انہوں نے، ان سے کوئی بھی پڑوسی حکومت خوش نہیں ہے. تاجکستان کے ان سے شکایات ہے، ایران ان سے شکایت رکھتا ہے، پاکستان کو ان سے شکایت ہے، چین کو ان سے شکایت ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ اب افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے اس کے خلاف آہستہ آہستہ ہم اگلے مہینوں میں دیکھیں گے کہ مومنٹم بڑھے گا. اگر وہ اسے روک نہ پائے تو میرے خیال میں وہاں پر طالبان گورنمنٹ کہتے ہیں نا ہلکی ٹولکی سے کام شروع ہو گیا. جی، کام شروع ہو گیا. اچھا اعزاز، میرا خیال آپ بات کرتے ہیں کشمیر کی. سب سے آخر میں کشمیر میں انتخابات ہو رہے ہیں. بلاول پہلے کہہ چکے ہیں کہ انتخابات کا ماحول نہیں ہے. میاں نواز شریف نے 18 کو جانا تھا لیکن آج تک وہ وہاں نہیں گئے اور ابھی تک مشورے ہو رہے ہیں کہ وہ جلسوں سے خطاب کریں گے. پتہ نہیں وہ جلسے کب ہوں گے. ان کا یہاں آنا، پھر مری میں قیام کرنا، یہاں سے آگے نہ جانا، بڑا انڈیکیشن ہے کہ شاید انہیں بھی وہاں سے وہ اشارے نہیں مل رہے کہ وہ جا کے کشمیر کے عوام سے فوری طور پہ مخاطب ہو سکیں. بہرحال وہ کوشش کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ جائیں بھی اور کوئی بڑے جلسے کرنے کی کوشش بھی کریں. آپ کے پاس کیا خبریں ہیں کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے؟ ریئیکشن کیسا ہے کشمیری عوام کا؟ آصف، کشمیری عوام کا جو ریئیکشن ہے پری ڈومیننٹلی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کشمیر کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں.
اور ہماری خواہش یہ بھی ہے اور ہماری جسے کہتے ہیں کہ ایڈوائس تو نہیں کہنی چاہیے لیکن یہ ضرور کہنا چاہیے کہ کاش کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ کشمیری عوام کی امنگوں کی ترجمانی کریں، ان میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم انتخابات کی مہم کے ساتھ ساتھ جو راولا کوٹ میں احتجاج ہے وہ بھی جاری ہے، اور راولا کوٹ میں احتجاجی جو مظاہرین ہیں ملٹیپل ٹائم اگین مولانا فضل الرحمان ان کو کہہ چکے کہ جی آپ آگے مت بڑھیں، 22 جون سے آن ورڈ مولانا نے ان کو کہا ہے اور وہ نہیں آگے بڑھے، یعنی کہ ان کا کوئی لڑائی جھگڑے کا کی بات سلسلہ نہیں ہے۔ اب اس میں ایک اور صاحب جو ہیں قمر عباس جو ہیں قمر رضا، تو قمر رضا ایک صاحب ہیں او پی ایف کے چیئرمین ہیں، یہ اس میں ایک بڑے اہم ایکٹر کے طور پہ خاموشی سے اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں، اور قمر رضا یہ ایک ایکسپیٹ ہیں، بیرون ملک ان کا کاروبار ہے، گاڑیوں کا کوئی کاروبار کرتے ہیں برطانیہ میں، ان کو لوگ رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں، برطانیہ میں جو کشمیری کمیونٹی ہے وہ ان کو بڑی رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتی ہے، پاکستانی کمیونٹی بڑی رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتی ہے۔ انہوں نے ایک کمیونیکیشن ضرور کی، پہلے سب سے زائد مغل ہیں برطانیہ میں، پیپلز پارٹی کے کوئی عہدیدار ہیں، وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جسے انہوں نے ادھر کالعدم قرار دیا ادھر برطانیہ میں تو ہے، اس کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی زوم کی کوئی میٹنگ کی تھی، پھر اور لوگوں سے یہاں پر انڈیویجول لیول کے اوپر رابطے کیے، ابھی تک کوئی بریک تھرو تو نہیں ہو سکا، یہ بریک تھرو نہیں کر سکے، لیکن ایفرٹس جو ہیں وہ جاری ہیں۔ ابھی بھی مجھے کوئی بتا رہے تھے کہ آج بھی کوئی ایک میٹنگ ہوئی ہے کچھ نمائندوں کی، لیکن بریک تھرو نہیں ہوا، ادھر احتجاج وہاں پر جاری ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ پیچ اپ کی باتیں کر رہے ہیں، جس طرح قمر رضا کی میں نے آپ کو بات بتائی۔ اعزاز، میری جو قمر رضا صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں نا، میری معلومات کے مطابق یہ تو اس سے کافی پیچھے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دے دیا تھا۔ بیسیکلی یہ جب وہاں گئے اور انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں حکومت کا اور طاقتور حلقوں کا مینڈیٹ لے کے آئے اور میں آپ سے بات کروں گا۔ تو اعزاز، وہاں پہ لوگوں نے بہت خوشی منائی، لیکن افسوسناک بات یہ ہوئی کہ اسی شام یہ او پی ایف کے چیئرمین بھی ہیں، اور بڑے بڑے اچھے آدمی، جس طرح آپ نے بتایا ان کی بڑی اچھی ریپیوٹ ہے، اور یہ جیب سے خرچہ کر کے نا اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کے حل میں کردار ادا کر رہے ہیں، اور ذاتی طور پہ ایک ویری ڈیسنٹ انسان ہے۔ لیکن رات کو انہیں پریس ریلیز جاری کرنا پڑا جی ہاں، کہ مجھے کسی غلط کنٹیکس میں لیا گیا، میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ مینڈیٹ ہے۔ حالانکہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے جب وہاں اناؤنس کیا تھا یہ، تو اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے ان کے پاس، جب یہ کہہ رہے تھے کہ میں کس کے مینڈیٹ کے تحت یہاں آیا۔ تو خیر بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ کسی جگہ پہ جی کوئی وہ ہے، کیا کہتے ہیں جی، کیا ورڈ ہوگا اعزاز اس کے لیے، جو ایک کنفرنٹریشن لائک سچویشن ہوتی ہے، یہاں پہ جی کوئی تصادم کی سی صورتحال ہے۔ ہاں، تو دیکھیں یہ آئسولیشن میں نہیں ہوتی، جہاں زخم ہوتا ہے نا وہاں چوٹ لگی ہوتی ہے، ایسا ہی ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک ہی کوئی زخم سامنے آ جائے یا اچانک ہی کوئی شورش جس کو آپ کہہ رہے ہیں آ جائے، وہ کسی بات کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی فتح اور شکست کا معاملہ نہیں ہے، یہ اپنے ان سے جیتنے یا ہارنے والی تو بات نہیں، تو ہمارے پاکستانی نادرا کارڈ ہولڈر بہن بھائی ہیں، ہم نے ان سے کچھ جیتنا یا ہارنے کی سوچ کے تحت تو ڈیل نہیں کرنا ہے۔ تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ جو الیکشن کے ڈے تک اگر گیا تو خطرناک ہو جائے گا، اور اس سے پہلے کسی نہ کسی صورتحال کے اوپر ہمیں آنا ہوگا۔ اب جو لوگ وہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے مطالبات اگر آپ سنیں اعزاز، دیکھیں اس دفعہ جو ہمارا اقتصادی سروے ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ کشمیر کے 60% سکول ایسے ہیں جہاں پہ باؤنڈری وال نہیں ہے۔ جو مارکہ حق ہوا ہے ان میں جن سکولوں کالجوں کو نقصان ہوا بھارتی گولہ باری سے، وہ ابھی تک ریپیئر نہیں ہوئے۔ اعزاز، جن نشستوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، اب جموں کی جو 1 کی نشست ہے اس کا ایریا کیا ہے؟ پورا بلوچستان، پورا کشمیر، ڈی آئی خان ڈویژن۔ اب مجھے بتائیں اتنے بڑے حلقے میں کون انتخابی مہم چلا سکتے ہیں؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن میں واقعی ہمیں ان چیزوں کا حل نکالنا اور بیٹھ کے بات چیت سے ہونا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس کو نا کا مسئلہ بنا لیا گیا۔ میں تو بار بار ہر شو میں یہ کہتا ہوں
کہ یہ معاملہ صرف انا کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اس میں کچھ تنازع والی بات مجھے نظر نہیں آتی. نہیں اور وہاں پہ جو سچویشن ہے نا الیکشن کی بھی، وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. کہہ چکے ہیں کہ یہاں پہ تو الیکشن کا ماحول ہی نہیں ہے. اچھا نہیں، کیسے ہونے آپ یہ دیکھیں نا کہ سردار تنویر الیاس فارمر پرائم منسٹر ہیں. ہم ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے اگر کسی نے کوئی پولیٹیکلی غلط بات کی ہو، لیکن وہ جاتے ہیں اور ان کے اوپر فائرنگ ہو گئی ہے. اب یہ فائرنگ کس نے کروائی ہے؟ وہ تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بندہ ایک مارا جاتا ہے، ساتھ والا مارا جاتا ہے، وہ بھی مارے جا سکتے. بالکل صحیح بات ہے، وہ بھی مارے جا بالکل وہ مارے جا بڑا سکتے. امپیکٹ غلط آنا تھا. اور آپ کو پتہ ہے آصف، ابھی تک وہ اپنے آبائی حلقے میں نہیں جا سکے. اور یہ خالی سردار تنویر الیاس کی بات نہیں ہے، اور بھی بہت سارے پولیٹیکل لوگوں کی بات ہے جو اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے. اپنے حلقوں میں پیپر جمع نہیں کرا سکے، ان کے پیپر پنڈی میں جمع ہوئے ہیں، پنچ ہاؤس میں جمع. صحیح بات. تو اس سارے حالات میں اس الیکشن کو، متنازع الیکشن سے ہم چیزوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، خدا کے لیے اس کو دیکھا جائے، اس کو ریویو کیا جائے، اور کوئی درد دل کے ساتھ بھی فیصلے کیے جائیں. اچھا آصف، ٹائم کم ہو رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ. وہ تو ہے، لیکن سردار تنویر الیاس کے ساتھ ہمارے شیراز گردیزی ہیں، انہوں نے ایک تھوڑی سی گفتگو کی ہے. اٹیک جب ہوا 1 دن ہو گئے اٹیک کی فوری بات، چونکہ یہ بات ابھی ایئر نہیں ہوئی تو ہم وہ ضرور سنواتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی دکھائیے. جی شرائی صاحب بہت شکریہ. آج ہم جب اپنے ایریے میں جا رہے تھے، آپ چونکہ آپ کو اورینٹیشن ہے، آپ کا یہ سارا علاقہ دیکھا بالا ہے، جو ہم آزاد کشمیر کی حدود میں جب داخل ہوئے تو ہارڈلی کلومیٹر اندر ہوں گے، 1.25 کلومیٹر یا 1.25 کلومیٹر میں، جہاں پہ ایکسکاویٹر مشین کھڑی کر کے تو روڈ بلاک کی گئی تھی. اس مشین کے ساتھ بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ، لیکن یہ لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے کوٹلی ستیوں کی سائڈ پہ بھی اپنی ریکی کی ہوئی تھی. وہ پہلے تیاری میں تھے. ہم چونکہ جو ہی تلکوٹ پل کے اوپر پہنچے تو فائرنگ شروع ہو گئی تھی. اور اس فائرنگ کا وہاں پہ ہم یہ نہیں تعین کر سکتے تھے کہ یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں، ہمیں ڈرانے کے لیے کر رہے شوار، لیکن ہم جب ان کے نزدیک ہوتے گئے تو انہیں فائرنگ میں تیزی کر دی. لیکن جہاں پہ انہوں نے ایکسکاویٹر سے یہ یونین کونسل ٹرائی ہے راولہ کوٹ کی، جہاں پہ روڈ بلاک کی ہوئی تھی، لیکن وہ وہاں پہ اوپر پہاڑ پہ چڑھے ہوئے تھے جو بہت ایج تھا. تو وہیں پہ سر جو شوٹر تھا، جو شاید مجھے ہٹ کرنا چاہ رہا تھا، جو ہمارے ساتھی تھے آصف، وہ 2 گولیاں انہوں نے اپنے سر میں لے لی. لیکن وہاں پہ چونکہ یہ اوپر جہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، وہاں سے بڑی تعداد میں بڑے پتھر بھی وہاں نیچے پھینکتے ہیں، جس سے گاڑیاں رک جاتی ہیں. ہماری گاڑیوں پہ بھی پتھروں بہت کیا گیا، اور پھر یہ خود ڈائریکٹ انہوں نے ٹارگٹ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کا جو نظام تھا، یہ اس کے اوپر بڑی کاری ضرب ہے کہ دہشت گرد اب اتنے طاقتور ہو گئے کہ وہ جہاں چاہیں آ کے روڈ بلاک کر لیں، جس کے اوپر چاہیں وہ فائرنگ کریں. تو یہ آزاد کشمیر کے نظام کو اس حد تک نہیں پہنچنا چاہیے. ہم تو ابھی اپنی قومی سلامتی کے اداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس سے جو کرمنل عنصر ہے، دہشت گرد ایلیمنٹ ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں. آزاد کشمیر پاکستان کی جو ریاست ہے، وہ ایسے عناصر کی متحمل بالکل نہیں ہو سکتی کہ وہاں پہ اس طرح انارکی ہو، لا لیسنس ہو، وہاں پہ اس کی روایات کے خلاف اس طرح کے کام کیے جائیں. آزاد کشمیر میں ایون لوگوں کی مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی سنجیدہ طبقے نے ایک دوسرے پہ فائرنگ نہیں کی ہوتی. لڑائیاں اس لیول کی نہیں ہوتی. لیکن یہ آزاد کشمیر کے اندر ایک نیا فیکٹر ہے، اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا. تو یہ کون لوگ تھے سردار صاحب جنہوں نے یہ فائرنگ کی ہے؟ کیا کوئی آئیڈینٹیفائی ہو سکے ہیں؟ آپ تک کیا اطلاعات پہنچی ہیں؟ کن لوگوں نے فائرنگ کی؟ بہت سارے لوگوں کو پہچانتے ہیں وہاں پہ، چونکہ ہمارے جو لوکل لڑکے بھی وہاں جو اس ایریے کے ہیں، جو ہمارے ساتھ، چونکہ سیاست میں آپ کو پتہ ہے آپ کا کارکن ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے، وہ لوگ بھی تھے. بہت سارے لوگوں کو ہم پہچانتے ہیں. لیکن یہ سارے کے سارے بیسکلی جو جیک کے آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی کمیٹیوں بنی ہیں، یہ جو جوائنٹ ایکشن وغیرہ یہ جو بھی بنی، یہ کسی ایجنڈا کچھ اور تھا. ایکچوئل یہ اب آ کے ایکسپوز ہوئے کہ ایجنڈا یہ تھا کہ ریاست یرغمال بنانی ہے. اب لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹا نہیں آ رہا. ایک تو یہ سستا آٹا ڈھونڈتے ہیں کہ ان کو مفت میں اسکالرشپ دے دیں کہ سستا آٹا بھیجے ان کو، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ رستے خود بند کر کے تو حکومت آزاد کشمیری اداروں کو بدنام کرتے ہیں. بس جب سردار تنویر کے لیے تم نے رستہ نہیں چھوڑا کہ وہ گزرے، تم اس کو مارنا چاہتے ہو، تو عام شہری کہاں جائے گا؟ وہ کیسے آئے گا؟ تو آٹا یہاں پہ کیسے پہنچے، یا آلو پیاز یہاں پہ کیسے پہنچے؟ تو یہ بنیادی طور پہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ یرغمال بنا کے اداروں کو بدنام کرتے ہیں، نیریٹو دیتے ہیں، اور اس کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا کرمنل ایلیمنٹ داخل ہو چکا ہے. اور اس کرمنل ایلیمنٹ میں یہ صرف یہ کہنا کہ باہر کے لوگ ہیں، اس میں لوکل لوگوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے. باہر سے بھی ہوں گے لوگ، انہیں کے کوئی کولیگ ہوں گے، عزیز ہوں گے. ویلکم بیک. تو آپ دیکھیے کہ سردار تنویر الیاس کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے حلقے میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسیکلی وہ حلقے میں ابھی تک جا ہی نہیں پائے تھے ایٹ دیٹ ٹائم. مجھے ویسے آج تک کا بھی پتہ ہے کہ وہ نہیں جا پائے اپنے حلقے میں.
اگر سابق وزیر اعظم کا یہ حال ہے تو باقی عام کینڈیڈیٹ جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ ہمیں کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور اگر خدا نخواستہ ان الیکشن کے اوپر بھی کوئی سوال اٹھ گیا, سوال تو اس سے پہلے ہی اٹھ چکا نہیں سوال تو اٹھ گیا نا, اٹھ چکا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بڑی تعداد میں لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, بڑی تعداد میں لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو خدا کے لیے انہیں سن لینا. آپ کیوں ضد پیڑے میں ہیں, آپ کیوں زبردستی کرنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن یہ نہیں, یہ سننے کا میرے خیال میں وقت گزر گیا, یہ نہیں سنیں گے, یہ معاملہ آگے چلے گا, یہ نئی اسمبلی آئے گی اس میں اس تک یہ کریں گے, کیونکہ یہ کسی لیول پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جی ہم بٹھائیں گے تاکہ آئندہ یہ کبھی دھرنے کا سوچے بھی نہیں, ہم سبق سکھائیں گے. یہ کئی سرکاری تھنکنگ اسی طرح کی ہوتی ہے نا, وہ تو یہ نہیں سوچتی کہ اس کے پولیٹیکل ریپرکیشنز کیا ہوں گے, اس کے جیو پولیٹیکل ریپرکیشنز کیا ہے. سرکاری تھنکنگ یہ ہے کہ آئندہ جی یہ آئے نا جی, ان کی جرت کیسے ہو گئی. اور وہ جو لوگ ہیں, اچھا وہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں, آپ نے اسکولوں کا ذکر کیا, مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اسکولوں کو فیڈرل بورڈ کے ساتھ جوڑ دیا جائے, ہمارے جو ہاسپٹل ہیں ان میں فلاں مشینیں دے دی جائیں. اور یہ مطالبات 37 مطالبات تو بنیادی نوعیت کی ہیں نا. جی ہاں, اور 38 جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پہ بات غلط نہیں ہے, اس کا مس یوز ہوتا ہے, لیکن اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. بالکل وہ بھی کچھ کلی اس کی وہ غلط نہیں ہے, لیکن یہ پولیٹیکل لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں نا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر ابھی جو پاکستان کو نقصان ہوگا جن لوگوں کے ڈیسیژنز کی وجہ سے, اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ کوئی کمیشن بنے اور پھر ان کا احتساب ہو. جو آج طاقت کی زبان استعمال کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں, کوئی وقت آئے کہ پھر ان کے خلاف بھی ایکشن ہو. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ صبح ازل جو لکھی ہے. تو یہی ہے آصف. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہیں تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.